बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। आप पर अल्लाह का ख़ास फजलो करम होगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम और एक जालिम बादशाह का किस्सा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि जो शख्स या जो कौमें अल्लाह ताला के बुरगुज़िदा बंदों की गुस्ताखी करेंगी, इन पर अल्लाह ताला का बहुत सख्त अजाब आएगा। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का दौरे हुकूमत था और यूं यूं इनकी इब्तदा हुई। इनके ज़माना में एक जालिम बादशाह था। एक रोज़ वो सैर व तफरीह के लिए निकला और इसका गुज़र एक ज़मीन सरसब्ज़ पर से हुआ जो अल्लाह ताला के खालिस मोमन की ज़मीन थी, जिसने दीन बातिल को तर्क करके अहले बितल से बिदारी और अलहदगी अख्तियार कर ली थी। बादशाह को वो ज़मीन पसंद आई। वज़ीरों से पूछा गया, ये किसकी ज़मीन है? उन्होंने बताया कि फ़लाँ मोमन की है जो आपकी राया में से है। बादशाह ने इसको बुलवाया और इससे ज़मीन की ख्वाहिश की। इसने कहा, बाल बच्चे तुझसे ज़्यादा इस ज़मीन के मुहताज हैं। हमें बादशाह ने कहा, इस ज़मीन की कीमत लेकर मुझे दे दो। इसने कहा, ना मैं फ़रोख्त करूँगा और ना जो ही बिला कीमत दूँगा। इसका जिक्र ही छोड़ दो। बादशाह को गुस्सा आया और इसके तीवर बिगड़ गए। इस हालत में गज़बनाक और मुतफिकर वापस हुआ। इसकी एक ज़ौजा हज़ारा के में से थी जिसको वो बहुत चाहता था और अक्सर इससे मशवरा किया करता था। जब वो अपने दरबार में बैठा था, इस औरत को बुलाया। इस औरत ने बादशाह को बहुत गज़बनाक देखा। पूछा, ए बादशाह, कौन सा ऐसा मामला हुआ है कि आप इस कदर गुस्से में हैं? बादशाह ने ज़मीन का किस्सा इससे बयान किया। इस औरत ने कहा, ए बादशाह, गम वो करता है और गुस्से में पेचो ताप वो खाता है जिसको इंतकाम तगीर की ताकत नहीं होती। अगर तू इसको बगैर किसी हुलिये के कत्ल नहीं करना चाहता तो मैं इसके मार डालने की तदबीर वाला करती हूँ कि ज़मीन भी तेरे कब्ज़े में आ जाएगी और आया के नज़दीक इसके कत्ल के बारे में तुझ पर कोई इल्ज़ाम भी ना रहेगा। बादशाह ने पूछा, वो कौन सी तदबीर है? इसने कहा कि ए अज़न की काकी एक जमात इसके पास भेजती हूँ कि इसको पकड़ लाए और तेरे सामने गवाही दे कि वो तेरे दीन से फिर गया है और आपके फरमान की गुस्ताखी की है। इस तरह आप इसको कत्ल करके इससे ये इसकी ज़मीन पर काबिज़ हो सकते हैं। बादशाह ने कहा, अच्छा, ऐसा ही करो। हज़ार कमे से कुछ अशखास इस औरत के दीन पर थे जो मोमिनीन का कत्ल हलाल जानते थे। इसे इनको तलब किया। उन्होंने बादशाह के सामने गवाही दी कि वो बादशाह के दीन से मनहरफ हो गया है। ये सुनकर बादशाह ने इसको कत्ल करा दिया और इसकी ज़मीन पर काबिज़ हो गया। इस मोमन के कत्ल की वजह से हक़ ताला ने गज़बनाक हुआ और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को वही नाज़िल फरमाई जिसके अल्फाज कुछ यूँ हैं, तूने इस मोमन को कत्ल पर इक्तफ़ा ना किया बल्कि इसकी ज़मीन भी गज़ब कर ली और इसके अहल व अयाल को मोहताजो मजबूर कर दिया। मुझे अपने इज़्ज़ो जलाल की कसम है कि क़यामत में इसके बदले में तुझसे इंतकाम लूँगा और दुनिया में तेरी बादशाही मटा दूँगा, तेरे शहर को बर्बाद कर दूँगा और तेरी इज़्ज़त को ज़िल्लत में तब्दील कर दूँगा और तेरी औरत का गोश्त कुत्तों को खुला दूँगा। मेरे और बर्दाश्त ने जो तेरे इम्तिहान का बायस था तुझको मगरूर कर दिया है। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम इसके दरबार में पहुँचे जबकि वो दरबार में बैठा हुआ था और इसके गिर्द इसके सहाब बैठे हुए थे। आपने इससे फरमाया, ए जब्बार, मैं खुदा का रसूल हूँ। फिर इसे अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया और वहदहू ला शरीक होने का यकीन दिलाया। इसने कहा, ए अदरीस अलैहिस्सलाम, मेरे दरबार से निकल जाओ, मेरे हाथ से अपनी जान ना बचा सकोगे। फिर इस औरत को बुलाया और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू बयान की। इसने कहा, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के खुदा की रसालत से खौफ मत कर। मैं किसी को भेज कर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को कत्ल करा देती हूँ ताकि इसके खुदा की रसालत बातिल हो जाए। बादशाह ने कहा, ऐसा ही करो। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में से चंद असहाब थे जो इनकी मजलिस में हाज़िर हुआ करते थे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने इनको भी आगाह कर दिया था जो कुछ खुदा ने इनको वही की थी और जो पैगाम उन्होंने बादशाह को पहुँचाया था। वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में खौफ ज़दा हुए कि अब हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को वो सब कत्ल कर देंगे। इस औरत ने हज़ार का के 40 आदमियों को अदरीस अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा। वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के जाए क़याम पर आए जहाँ वो अपने सहाब के साथ बैठा करते थे, लेकिन इनको वहाँ ना पाया और वापस चले गए। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्तों ने देखा कि वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के कत्ल के इरादा से आए थे
تو وہ سب بکھر گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کیا۔ آج 40 اشخاص آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے اور آپ ہوشیار رہیے گا، بلکہ اس شہر سے ہی چلے جائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی روز اپنے اصحاب کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔ صبح کو خدا سے دعا کی، پالنے والے تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا، میں نے تیرا پیغام اس کو پہنچایا، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور اب مجھے مار ڈالنے کے در پہ ہے۔ خدا نے وہی فرمائی، بھائی کہ تم اس سے علیحدہ رہو، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو، مجھے اپنے عزت کی قسم کہ میں اپنا حکم اس پر جاری کروں گا اور تمہاری بات اور اپنی رسالت سچ کر دکھاؤں گا۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی کہ پالنے والے، میری ایک درخواست ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اپنی درخواست مجھ سے بیان کرو، میں آپ کی ہر بات کو پورا کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، جب تک میں آپ سے درخواست نہ کروں آپ ان پر بارش نہ برسانا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے ادریس علیہ السلام، ان کے شہر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، جو کچھ ہو میری تو یہی التجا ہے، آپ سے درخواست ہے۔ قرآن نے فرمایا، اچھا منظور ہے، جب تک تم دعا نہ کرو گے ان کے لیے بارش نہ ہوگی، اور میں سب سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے کا سزاوار ہوں۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو آگاہ کیا اور اس سے کہ جو کچھ خدا سے دعا کی تھی اور جو کچھ جواب ملا تھا، اور فرمایا، اے میرے دوستو، اس شہر سے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ۔ وہ اس اشخاص سے اب سب دوسرے شہروں میں متفرق ہو گئے اور تمام شہروں میں یہ مشورہ ہو گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے خدا سے ایسی دعا کی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خود بھی ایک بلند پہاڑ کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ خدا نے فرمایا، ایک فرشتہ کو ان پر موکل فرمایا جو روزانہ شام کو ان کے پاس کھانا لایا کرے۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ہر روز دن کو روزہ رکھتے تھے، شام کو فرشتہ ان کے لیے کھانا لاتا تھا۔ ادھر خدا نے اس بادشاہ جبار کی حکومت برباد کر دی، وہ قتل کر دیا گیا، اس کا شہر مٹا دیا گیا اور اس کی عورت کا گوشت کتوں نے کھایا، اس سبب سے کہ اس مومن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ پھر اس شہر میں ایک دوسرا ظالم سرکشی کرنے والا پیدا ہوا۔ اسی طرح 20 سال گزرے ہیں کہ ایک قطرہ پانی کا نہ برسا۔ اس شہر والے سخت تکلیف و اذیت میں مبتلا ہو گئے، ان کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ وہ دوسرے شہروں میں دور دور تک کے سامان خرید کر خوراک کا لانے لگے۔ جب ان کا بہت روزگار تباہ و برباد ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بلا جو ہم پر نازل ہوئی ہے اس سبب سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دعا کی ہے، خدا سے دعا کی ہے کہ جب تک وہ نہ چاہیں آسمان سے بارش نہ ہو، اور وہ ہم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ ان کا پتہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن خدا ہمارے اوپر ان سے بہت زیادہ مہربان ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس شہر اور اس کے گرد و نواح میں پانی برسائے۔ غرض کہ انہوں نے موٹے کپڑے پہنے اور اپنے سروں پر خاک ڈالی اور خاک پر کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں گریہ زاری اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ خدا کو ان پر رحم آیا اور حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ تمہارے شہر والے مجھ سے توبہ استغفار اور فریاد و زارسی کر رہے ہیں، اور میں خدائے رحمان و رحیم اور توبہ کا قبول کرنے والا ہوں، گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے ان پر رحم کیا اور ان کے بارش کے سوال کو پورا کرنے میں کوئی امر ہو جائے مانی نہیں ہے، مگر یہ کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب تک تم دعا نہ کرو بارش نہ کروں گا، لہٰذا اے ادریس علیہ السلام مجھ سے طلب کرو اور بارش بھیجوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، نہیں پالنے والے، میں تو نہیں سوال کرتا۔ پھر وحی ہوئی کہ بارش کی دعا کرو۔ جی حضرت کیا تو خدا نے اس فرشتہ کو وحی کی کہ جو ان پر کھانا لے جانے کے لیے مقرر تھا کہ ادریس علیہ السلام کے لیے طعام نہ لے جائے۔ جب شام ہوگی اور کھانا نہیں پہنچا تو ادریس علیہ السلام بھوک سے بے چین ہوئے، لیکن صبر کیا۔ دوسرے روز پھر کھانا نہیں آیا تو ان کی بھوک اور تکلیف اور زیادہ ہوئی۔ تیسرے روز بھی جب کھانا نہ ملا تو ان کی بے چینی بہت زیادہ ہوئی اور صبر نہ ہو سکا۔ خدا کی بارگاہ میں مناجات کی کہ پالنے والے، قبل اس کے کہ میری جان میرے جسم سے تو نکالے، میری روزی تو نے بند کر دی۔ تو خدا نے وہی فرمائی کہ اے ادریس علیہ السلام، 3 روز کھانا نہ ملنے سے فریاد کرنے لگے ہو، لیکن اپنے شہر والوں کی بھوک اور تکلیف کی 20 سال تک تم کو متعلق پرواہ نہیں ہوئی۔ میں نے تم کو بتایا کہ وہ بہت تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہیں۔ میں نے ان پر رحم کیا اور میں نے خواہش کی کہ تم بارش کی دعا کرو تاکہ میں ان کے لیے پانی برساؤں، لیکن تو تم نے دعا کرنے سے بخل کیا، اس لیے میں نے تم کو بھوکا بھلا سکھایا جس سے تم کو صبر نہ ہو سکا اور فریاد کرنے لگے۔
اب اس غار سے باہر نکلو اور اپنی روزی تلاش کرو، میں نے تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ خود اپنی روزی کی فکر کرو۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئے تاکہ کہیں سے کچھ کھانے کو ملے اور بھوک کی تکلیف دور ہو۔ شہر کے قریب پہنچے تو ایک گھر سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک صیاد نے 2 روٹیاں پکائی ہیں اور آگ پر سینک رہی ہے۔ اس سے فرمایا کہ مجھے کھانے کے دو کہ میں بھوک سے میرے جسم میں سے طاقت ختم ہو رہی ہے۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، حضرت ادریس علیہ السلام کی بددعا نے ہمارے پاس اتنا نہیں رہنے دیا ہے کہ کسی اور کو کھلائیں، اور قسم کھائی کہ ان 2 روٹیوں کے سوا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جاؤ اس شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں روزی تلاش کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اتنی روٹی تو دے دو کہ میں اپنی جان بچا لوں اور میرے پیروں میں چلنے کی طاقت آ جائے۔ اس نے کہا، یہی 2 روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے اور ایک میرے بچے کے واسطے۔ اگر اپنی روٹی تم کو دے دوں تو خود مرتی ہوں، اور اگر اپنے بچے کی حصہ کی دے دوں تو وہ مر جائے گا، اور کچھ نہیں ہے کہ جو تم کو دے دوں۔ تمہارا لڑکا چھوٹا ہے، اس کے لیے آدھی روٹی کافی ہوگی، آدھی میرے واسطے کافی ہے، جس کے سبب زندہ رہ پاؤں گا۔ عورت نے اپنے حصہ کی روٹی کھا لی اور دوسری روٹی حضرت ادریس علیہ السلام اور لڑکے میں تقسیم کر دی۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے حصہ کی روٹی میں سے کھا رہے ہیں تو رونے لگا اور اس قدر مضطرب ہوا کہ مر گیا۔ عورت بولی کہ اے شخص، تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، گھبراہٹ میں اس کو خدا کے حکم سے زندہ کیے دیتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ کہہ کر لڑکے کے دونوں بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولے کہ اے روح جو اس فرزند کے جسم سے نکل چکی ہے، بحکم خدا پھر اس کے بدن میں واپس آ جا۔ میں حضرت ادریس علیہ السلام ہوں، خدا کا پیغمبر ہوں۔ وہ لڑکا فوراً زندہ ہو گیا۔ عورت نے جو یہ دیکھا بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور باہر نکل کر شور مچانے لگی کہ شہر والوں مبارک ہو اور تکلیف مصیبت سے نجات کی خوشخبری مل گئی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تمہارے شہر میں آ گئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے نکل کر اس ظالم بادشاہ کے اول کے مقام پر پہنچے جو ایک چیلا پر تھا۔ پھر ان کے پاس شہر والوں کا ایک گروہ آیا اور کہا، اے ادریس علیہ السلام، اس 20 سال میں آپ کو ہم پر رحم نہ آیا کہ ہم ایسی تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں، دعا کیجئے کہ خدا بارش کر دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اس وقت تک دعا نہ کروں گا جب تک کہ تمہارا بادشاہ جبار اور تمہارے شہر والے ننگے پیر اور پیدل میرے پاس آ کر التجا نہ کریں۔ بادشاہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ کلام سنا تو 40 آدمیوں کو انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان پر نفرین کی اور وہ سب مر گئے۔ بادشاہ نے جو یہ مادہ سنا تو 500 آدمیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے اور بھیجا۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے آ کر کہا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بادشاہ کے پاس لے چلیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 40 آدمیوں کو دیکھو جو تم سے پہلے مجھے لے جانے کے لیے آئے تھے کہ کس طرح مرے ہوئے پڑے ہیں، اگر تم لوگ واپس نہ جاؤ گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے ادریس علیہ السلام، 20 سال سے ہم کو بھوک میں مبتلا کر رکھا ہے اور اب ہم پر نفرین کرتے ہو، تمہارے دل میں رحم نہیں ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں اس جبار کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ بارش کی دعا کروں گا جب تک وہ اور تمام شہر والے پیادہ اور ننگے پیر میرے پاس نہ آئیں گے۔ یہ سن کر وہ لوگ بادشاہ کے پاس واپس گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کا قول بیان کیا اور التجا کی تو وہ اہل شہر کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور سب نے کھڑے ہو کر عاجزی سے التجا کی کہ وہ خدا سے بارش کی دعا کرے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور کیا اور خدا سے دعا کی کہ بارش کرے۔ اسی وقت آسمان پر بادل رونما ہوئے اور بجلی چمکنے لگی اور بادل گرجنے لگے اور بارش شروع ہوگی، اور اس حد تک پانی برسا کہ ان کو روکنے کا گمان نہ ہوا، اور جلد وہ سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے۔